बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लगता है कि हिसाब का दिन आ गया और अब हमशीराए गैर मोहतरमा के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। ख़बास्तों की पूरी दास्तान है जिसकी तफसील इदारों के पास पहुँच चुकी है सबूतों के साथ। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी के बायस पंजाब में क़यादत का मुमकिना खला पुर करने की सलाहियत किसके पास है, कौन आगे आएगा और ये खला पुर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और तीसरा मौजू है तलम्बे के रास्पुटीन को बनी गाला के शबीने याद आने लगे। तो इन तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। बाकी मामलात में एक अच्छी ख़बर यह है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ किरदार अदा करने का फ़ैसला किया है, अगरचे उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा फ़आल किरदार अदा कर सकें। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान के कुछ रहनुमाओं ने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की है और बलूचिस्तान में इस्लाह अहवाल के लिए, जिस पर बदकिस्मती से हमें लगता है कि सही किरदार अदा नहीं किया जा रहा। कल भी BBC की वेबसाइट पर एक ख़बर है कि वहाँ कुछ लाशें, 1 दर्जन से ज़्यादा लाशें कब्रिस्तान में पुरसरार तौर पर दफनाई गई हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि ये वो लोग थे जो ट्रेन अगवा करने के मुजरिम थे और उनको हिलाक किया गया और उनकी लाशें हैं, लेकिन उनकी बात पर एतबार इसलिए नहीं है कि उन्होंने बीच में एदी ट्रस्ट की गवाही डाली, लेकिन एदी ट्रस्ट ने उनके दावे का इनकार कर दिया और कहा कि हमें इन लाशों का कोई इल्म नहीं। मुमकिन है ये लाशें उन्हीं लोगों की हों जो दहशतगर्द थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से मामलात को जिस तरह राजदारी के साथ निपटा जा रहा है वो ठीक नहीं है और बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला वाक़यतन मौजूद है। कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही है, ऊपर की सतह से नहीं हो रही तो नीचे की सतह से हो रही है और इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए बलूचिस्तान में कोई अथॉरिटी नहीं है। बलूचिस्तान की हुकूमत 0/0 है और उसे बलूचिस्तान में अमन कायम करने से कोई दिलचस्पी भी नहीं है। वो ख़ासी हद तक बेशरम किस्म के लोग हैं जो बलूचिस्तान की हुकूमत पर मुसल्लत हैं, ये मुसल्लत कर दिए गए हैं। तो वहाँ अगर नवाज़ शरीफ साहब कोई किरदार अदा करते हैं और वो किरदार अदा करने की बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, उनके ताल्लुकात जहाँ अस्करी क़यादत से हैं, वहाँ बलूचिस्तान के कौम परस्तों के साथ, बलूचिस्तान की हर जमात के साथ उनके ज़ाती रवाबत है और बलूचिस्तान का हर शख्स, चाहे वो कौमी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो या किसी कौम परस्त जमात से ताल्लुक़ रखता हो, नवाज़ शरीफ साहब का एहतराम करता है, उनकी बात सुनता है। तो तफसील में जाए बगैर हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब कोई किरदार अदा करेंगे। और ज़मीनी तौर पर मैं आपको फिर अपनी बात का इयादा करता हूँ कि इस पुख्तूनख्वा की हद तक हालात मज़ीद बेहतर होने वाले हैं। दहशत गर्दी रुकेगी नहीं, होती रहेगी, लेकिन दिन ब दिन इनकी कुव्वत और इनकी शिद्दत में कमी आती रहेगी, यहाँ तक कि इनका मुकम्मल कला कमा कर दिया जाएगा। बहुत हौसला अफजा बात यह है कि पुख्तूनख्वा के अवाम दहशत गर्दों की मुखालफत में सामने आना शुरू हो गए हैं और वहाँ अवामी सतह पर दहशत गर्दों के लिए जो हमदर्दी की कोई लहर अगर कहीं थी तो वो अब कम पड़ गई है, मध्यम पड़ गई है। बलूचिस्तान में मामलात ज़रा मुख्तलिफ हैं, वहाँ कुछ और तरीके भी इख्तियार करने पड़ेंगे, वहाँ ज़ख्मी दिलों पर मरहम भी लगाना पड़ेगा। तो खैर ये तो बीच में एक बात आ गई, लेकिन ज़ाहिर ये हालात हाज़रा का बहुत बड़ा इशू है। तो बड़ी बात यह है कि PTI का सोशल मीडिया, जिसको इमरान खान सरेंडर करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है, और वो क्यों तैयार नहीं ये भी सब जानते हैं, क्योंकि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीली बकवास करने के लिए ये मीडिया अपने पास रखा हुआ है। PTI की क़यादत गौहर खान हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, दूसरे हो गए, ये सब इमरान खान से कहते रहे कि गैर ममालिक में बैठा हुआ अमेरिका में जो काम कर रहा है सोशल मीडिया और यूरोप में, जिसकी कमान अमेरिका में कुछ जिबरान नाम का कादियानी है उसके पास है, तो ये जो सारे ये टोला है ये हमारे लिए मसाइल खड़ा कर रहा है और सिर्फ सियासी तौर पर मसाइल ही खड़े नहीं कर रहा, यानी कि अस्करी हुकूमत, अस्करी क़यादत हमारे ख़िलाफ़ है, बल्कि इसकी वजह से अवाम के अंदर एक मनफी परसेप्शन PTI के बारे में तेज़ी से कायम होता जा रहा है।
تو اس سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پاکستان میں قیادت کے حوالے کر دیا جائے، اس کی مرضی کے بغیر یہاں سے کوئی پوسٹ، کوئی ٹویٹ، کوئی ویڈیو کلپ جاری نہ ہو۔ عمران خان نے انکار کر دیا، اس لیے انکار کر دیا، آپ جانتے ہیں کس لیے انکار کر دیا، کہ وہ پروپیگنڈے کا یہ محاذ ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے جو پی ٹی آئی کے لیے بڑی تلخ ہوگی، اور اسے ماننے سے تأمل بھی کریں گے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس واحد اثاثہ یہی سوشل میڈیا رہ گیا ہے۔ امریکہ سے مکمل جواب ہے، یورپ سے مکمل جواب ہے، مسلمان ملکوں میں عمران خان کے نام کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ترکی، چین، مصر، امارات اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں سے کوئی حمایت کا بلبلہ بھی اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی، وہ کیا ایک ٹرم ہوتی ہے، فوجی ٹرم ہے، کہ نیوٹرلائز کر دیا گیا پنجاب میں پی ٹی آئی کو۔ اب پی ٹی آئی لے دے کر پختونخوا میں رہ گئی ہے، اور دن بدن وہاں اس کی قوت ٹوٹ رہی ہے۔ تو کوئی سہارا باہر کا رہا نہ اندر کا رہا۔ اب اس میں واحد اثاثہ یہ شور شرابہ، یہ غول گپارہ جس کو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کا نام دیا ہوا، یہ رہ گیا ہے، اور یہ عمران خان استعمال کر رہا ہے۔ تو اس بارے میں 2-3 دن پہلے وہ جبران کا ایک انٹرویو کسی نے نشر کیا، اس سے پوچھا گیا کہ عمران خان تو جیل میں ہے اور اس کا آپ سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، تو آپ عمران خان کے ٹویٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے اعتراف کیا کہ علیمہ خان وغیرہ جو ملتی ہیں عمران خان سے، جب باہر آتی ہیں تو عمران خان کے جو پیغامات اور جو گفتگو ہے وہ ہمیں پہنچ جاتی ہے علیمہ خان کے ذریعے اور دوسرے ملاقاتیوں کے ذریعے۔ دوسرے ملاقاتیوں میں کون ہے؟ یہ زیادہ تر تو علیمہ خان ہی ہے۔ تو ان کے ذریعے ہم پہنچ جاتے، پھر ان کی روشنی میں ہم میسیجنگ کرتے ہیں، پوسٹیں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، پیغامات بھیجتے ہیں۔ یہ سارا کام جو ہے عمران خان کی اس گائیڈ لائن کے مطابق ہوتا ہے جو ہمیں علیمہ خان کے ذریعے پہنچتی ہے۔ تو اب کل انصار عباسی صاحب کی رپورٹ جنگ میں چھپی ہے تفصیل سے، اور اس میں کوئی انکشاف والی بات تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ انکشاف تو جبران پہلے کر چکا ہے۔ اس میں خبریت یہ ہے کہ گفتگو کی آڈیو ٹیپس بھی حکومت کے پاس، ریاستی اداروں کے پاس پہنچ چکی ہے، جن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے خلاف باہر بیٹھ کر جتنا بھی زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اس خبیثہ معاف کیجیے گا علیمہ خانم کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان اس خبیثہ علیمہ نامی اس شیطان کی خاہر کو بتاتا ہے اور پھر وہ آگے اس کو پہنچاتی ہے۔ تو یہ بڑی کرو قسم کی عورت ہے، بڑی خرانٹ عورت ہے۔ اس کی اربوں خربوں کی جائیدادیں بیرون ملک میں ہیں، اور دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ دولت اس نے کیسے کمائی۔ کہانیاں تو بہت ہیں کہ یہ شوکت خانم ہسپتال جو منی لانڈرنگ کے ذریعے کے لیے بنایا گیا تھا، اور خیراتی ادارے کے بھیس میں یہودی اداروں کی، میڈیکل اداروں کی، میڈیسن کمپنیوں کی خطرناک دواؤں کی تجربہ گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ تو اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا بہت بڑے پیمانے پر کام ہوتا تھا۔ تو وہ علیمہ خان وہ دولت باہر لے گئی۔ یہ بہرحال چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ثابت کرنا باقی ہے، اور ثابت کرنے کے لیے کسی حکومت نے آج تک کوئی کارروائی کی نہیں ہے۔ صرف خواجہ آصف کے بیانات ہیں، کچھ سابق کریکٹروں کے بیانات ہیں، کچھ جو محرم راز درو قسم کے حضرات ہوتے ہیں ان کی کہانیاں ہیں، لیکن کوئی قانونی کارروائی آج تک نہیں کی گئی۔ ایک مرتبہ ہونے والی تھی تو ثاقب نثار نے اس خرانٹ بڑھیا کی مدد کرتے ہوئے اس کو بری کر دیا، یعنی معمولی سا جرمانہ لگا کر اس کی دولت کو جائز قرار دے دیا، اور یہ معاملہ اس طرح غتر بغد ہو گیا۔ لیکن اب یہ معاملہ پھر کھلنے والا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے علیمہ خان کے خلاف ایک کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کارروائی کے بعد پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر کاری ضرب پڑے گی، اس لیے کہ پھر جو اس سوشل میڈیا سے جو پیغامات نشر ہوں گے ان کی وہ اتھینٹک حیثیت نہیں ہوگی کہ یہ بات واقعی اڈیالہ جیل میں بند شیطان خان نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دائرہ بڑھے گا۔ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر محسوس طریقے سے، یعنی بہت آہستہ آہستہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ کارروائیاں عوام کا مطالبہ تو یہ ہے کہ کارروائیاں تیز ہو، لیکن اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، جکڑ بندیاں ہو رہی ہیں۔ اور میں یہاں ضمنی طور پر
ایک غیر متعلق بات اگرچہ اس ایشو سے تعلق رکھتی ہے، میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو سیاسی اے پی سی وغیرہ کے حوالے سے جو میسیج دیا گیا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جہنم میں جاؤ، تو اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ آئندہ بھی قومی امور پر جو پالیسی ساز فیصلوں کے لیے ہمہ جہتی اجلاس ہوں گے ان میں پی ٹی آئی کو نظر انداز کیا جائے گا۔ اگر وہ آئے گی تو اسے روکا نہیں جائے گا، لیکن عملاً اسے نظر انداز کیا جائے گا، کیونکہ مستقبل میں پی ٹی آئی کے خلاف کچھ اور فیصلہ کن قسم کی خطرناک قسم کی کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ کارروائیاں آہستہ آہستہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، دن بدن جکڑ بندیاں بڑھیں گی۔ ایک خبر میں نے دی تھی کہ عمران خان پر ملاقاتوں کے حوالے سے مکمل پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، تو اس پر عمل درآمد آپ نے دیکھا کہ کسی حد تک شروع ہو گیا، یعنی ملاقاتیں کم کر دی گئیں۔ وہ 2-4 لفنٹر جو ہر تیسرے دوسرے دن پہنچ جاتے تھے ملاقات کے لیے، ان کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی۔ آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے یہ مسئلہ، تو یہ پابندیاں مزید بڑھیں گی۔ اور جب یہ خرانٹ بڑھیا، یہ خبیثہ خانم جو پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا مورچہ ہے دشمن کا، اگر یہ گرفتار ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ملاقاتوں کی ایک اور کڑی ٹوٹ جائے گی، اور عمران خان کو جیل کے اندر جو سہولتیں ہیں ان میں بھی کمی کے اندیے مل رہے ہیں۔ ابھی خاطر خواہ کمی ہوئی نہیں ہے، ابھی تک بدستور وہ شاہانہ کھانے کھا رہا ہے، باقاعدہ شاہانہ کھانے کھا رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ جناب اس کو تو باسی کھانا دیا جا رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑے کذاب نے کل یہ کسی پریس کانفرنس میں یا ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عمران خان کو باسی کھانا دیا جا رہا ہے۔ ابھی تمہاری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، تمہیں کس فرشتے نے، وہ ٹیچی فرشتے نے تم پر نازل ہو کر یہ بتایا کہ عمران خان کو باسی کھانا مل رہا ہے؟ باسی کھانا نہیں مل رہا، اسے شاہانہ مل رہا ہے، لیکن اب شاید وہ مزے باقی نہ رہیں۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور یہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، لیکن کل ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی، انہوں نے باقاعدہ نواز شریف صاحب کو ہسپتال میں معائنہ کیا اور ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کی بیماری دل کی بیٹ مس ہونے کی بیماری ہے۔ اس بیماری میں ظاہر مریض کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دہ بیماری ہے، مجھے بھی رہی ہے، میرے بھائی کو بھی رہی ہے، اور کئی میرے بھائی کو اب بھی ہے، اور اس کا علاج بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو دوائی ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں وہ 3-4 دن کھانے کے بعد کہیں جا کر وہ جو مسنگ ہے وہ کم پڑتی ہے۔ تو اگرچہ یہ کوئی بہت خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی بالکل ایکٹیو قسم کی لائف گزارنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی اس کو زیادہ وقت ریسٹ میں لگانا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب سے ملکی حالات جس قسم کی فعال سیاست کا تقاضا کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب وہ تقاضا پورا نہیں کر سکتے، یعنی جس میں سر فہرست یہ ہے کہ مثلا کوئی بھی لیڈر ہو، سیاسی عوامی لیڈر دنیا کے کسی بھی ملک کا، تو وہ اس کا جو سب سے بڑا فنکشن جو سیاسی حوالے سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے، اور عوام سے مسلسل رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ان کو موبلائز کرنے کا جلسہ ہوتا ہے، عوامی جلسہ، خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں تو ہر روز ہی 2 جلسے کرنے پڑتے ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی یہ رابطہ ٹوٹتا نہیں، ہمیشہ لیڈر بڑے بڑے جلسے کرتے رہتے ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد بھی کوئی مہم نہ چل رہی ہو تب بھی وہ عوام سے رابطہ نہیں توڑتے، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اور یہ وہ مرکزی کردار ہے جو نواز شریف صاحب اب ادا نہیں کریں گے۔ تو پنجاب میں ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ سیاسی خلا پیدا کرنے کے لیے کون سی شخصیات سامنے آ سکتی ہیں؟ مسلم لیگ کے اندر سے شہباز شریف صاحب تو نہیں آ سکتے، ان کا پرسیپشن عوام مخالف لیڈر کا ہے۔ حال ہی میں دیکھا آپ نے کہ انہوں نے شوگر مافیا کو معاہدہ توڑ کر چینی کی قیمتیں بڑھانے کی اجازت دی، پھر دوبارہ خود حکومت نے اجازت دی، اور 110 ارب روپے کی واردات ہوئی ہے۔ یہ 110 ارب روپے رمضان کے مہینے میں عوام کی جیب سے نکلوائے جائیں گے، اور شوگر مافیا کو جس طرح وہ سہولتیں دے رہے ہیں، اس سے پہلے گندم کا بحران، اب مریم نواز صاحب پنجاب میں 1000 اچھے کام کریں، لیکن زرعی آبادی میں مسلم لیگ نون کے خلاف ایک تلخ فضا شہباز شریف صاحب کے اس گندم والے فیصلے نے پیدا کر دی، اور
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز خبر آتی ہے، ہر روز سے مراد یہ ہے کہ آئے روز خبر آتی ہے کہ فلاں کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ ہو گیا، اب حال ہی میں جو ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں لاکھوں کا اضافہ ہوا ہے۔ تو پھر عوام اس میں تلخ ہو کر سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے اس حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مراعات یافتہ لوگوں کے لیے اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیز ویسے بھی شہباز شریف غیر عوامی سیاست کرتے ہیں، وہ ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں، وہ گٹھ بندھن کی سیاست کرتے ہیں، وہ طاقتور حلقوں سے دوستی والی سیاست کرتے ہیں، لیکن وہ عوام کی سیاست نہیں کرتے، اس لیے وہ تو خیر اس سیاست کے اس شعبے میں اس میدان میں ہوں گے ہی نہیں۔ تو پھر کون ہوگا پنجاب میں؟ دو ہی نام آتے ہیں، ایک مریم کا اور ایک بلاول کا۔ تو سارے فہرست مریم ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، ان کے کئی کاموں کی تعریف بھی ہو رہی ہے، کئی کاموں کے نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں، اور ایک خلا پر کرنے کے لیے جس کرزمے کی ضرورت ہوتی ہے، کرزمیٹک لیڈر ہونے کا جو پوٹینشیل چاہیے ہوتا ہے، وہ مریم میں موجود ہے۔ وہ کرزمیٹک لیڈر بن سکتی ہیں، ان میں پورا پوٹینشیل ہے، ان میں کام کرنے کی صلاحیت ہے، وہ صحت کے حوالے سے بھی ان کی صورتحال اچھی ہے، ایکٹیو ہیں، فعال ہیں، انتھک ہیں، بول سکتی ہیں، اجلاس کر سکتی ہیں، فیصلے لے سکتی ہیں، غور و فکر کر سکتی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں ان میں ہیں۔ لیکن کچھ حالات بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ پنجاب میں مرکز کا سارا ملبہ پنجاب میں گرتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں حالات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، صرف کرزمیٹک ہونا کافی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت کرزمیٹک لیڈر تھی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا، وہ تقریباً اتنا ہی کرزمہ تھا ان میں جتنا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم میں تھا۔ لیکن بے نظیر صاحبہ نے پنجاب پاکستان میں آئیں، سیاست میں انہوں نے انقلاب برپا کیا، ضیاء الحق کے فوراً بعد انہوں نے الیکشن جیتے، لیکن اپنی پوری کرزمیٹک صلاحیتوں کے باوجود وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وہ اس پوزیشن پر بحال نہیں کر پائیں جو بھٹو کے دور میں تھی۔ 88 میں وہ آئین، اس دور میں انہوں نے الیکشن بھی جیتا، پیپلز پارٹی کو پھر سے زندہ کیا، طاقتور کیا، لیکن پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں تھی جو پہلے تھی، اور پیپلز پارٹی پیچھے ہی رہی۔ پھر اگلے دور حکومت میں پیپلز پارٹی مزید پیچھے چلی گئی، پھر ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا۔ اس فائدے کے باوجود پیپلز پارٹی پنجاب میں وہ پوزیشن نہیں لے سکی جو کبھی تھی، اور اب تو وہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ بلاول بھٹو میں بہت صلاحیتیں ہیں، وہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، ان کا عوامی رابطہ بھی بہت اچھا ہے، ان کی سیاست پر فہم اور گرفت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ایک حد تک ہی ریوائیو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی اگر پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی 10 سیٹیں جیت سکتی ہے تو بلاول بھٹو کی انتھک محنت سے یہ تعداد بڑھ کر 15 ہو سکتی ہے، اور اگر ہم بہت زیادہ رعایت دیں تو 20 ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی ان کی حالات کی وجہ سے ان کی جو شخصیت ہے، شخصیت کا جو سحر ہے، وہ ایک لمٹ سے زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو مریم کے رستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ ایک رکاوٹ تو یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک سکڑا ہے، یہ بات مسلم لیگ مانتی ہے، اور ان کو اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو ان کو ماننی چاہیے کہ حقیقت میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کم ہوا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سارے فہرست تو یہ ہے، مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت، یا ظاہر شہباز شریف صاحب جو بھی کریں گے وہ اس کا منفی اثر مسلم لیگ نون کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون ہی کے لیڈر ہیں۔ اور پھر پیچھے الیکشن میں مسلم لیگ سے کئی غلطیاں یہ ہوئیں کہ انہوں نے انتخابی مہم بہت دیر سے شروع کی، وہ اس کی الگ کہانی ہے کہ کس طرح ٹکٹوں کے مسئلے نے اتنا طول پکڑا کہ جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 2 مہینے تک ٹکٹوں کے فیصلے ہی ہوتے رہے، اور الیکشن مہم اس وقت شروع کی گئی جب الیکشن بالکل سربراہ پہنچے تھے، جبکہ دوسری پارٹیاں اپنی انتخابی مہم تقریباً مکمل کر چکی تھی۔ مسلم لیگ نون اس وقت میدان میں آئی، پھر نواز شریف صاحب اپنی علالت کی وجہ سے اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے، مریم نواز صاحب بھی الیکشن سے پہلے اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکیں جس کی وجوہات ہوں گی، جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی ان کو ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن وہ فیکچوئل پوزیشن بتا رہے ہیں کہ انتخابی مہم اس طرح کی مسلم لیگ نے نہیں چلائی جو چلانا ضروری تھا۔ تو اب یہ وفاق کا جو ملبہ ہے،
اور اگر عسکری قیادت کے فیصلے اچھے ہوں گے تو ان کا کریڈٹ عسکری قیادت کو جائے گا، اگر ان کے فیصلے برے ہوں گے تو اس کا جو ملبہ ہے وہ مسلم لیگ نون پر گرے گا۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ مریم نواز کے اندر ہمت کتنی ہے، یعنی مخالفت اور مخالفانہ فضا کے باوجود ان کو اپنی مہم چلاتے رہنا چاہیے، اور کچھ مشیروں سے انہیں بچنا ہوگا جو غلط مشورے دیتے ہیں۔ مثلاً وہ جو 60 یا 80 صوبے کا مجھے نہیں یاد، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، اس کا ذکر بہت سنا ہے، اخبارات میں اشتہارات کا ایک سپلیمنٹ آیا تھا، اس نے مسلم لیگ پر منفی اثر ڈالا۔ اسی طرح کے کچھ اور واقعات بھی ہیں۔ ذاتی پبلسٹی کو ایک توازن کے اندر رکھنا ہوگا، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ بات مسلم لیگ نون کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پبلسٹی جو ہے اگر وہ اس کا توازن بگڑ جائے تو اس کے اثرات کاؤنٹر اثرات ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ منفی نکلتا ہے۔ تو خلا بہرحال اور کوئی قوت پنجاب میں نہیں ہے جو یہ پر کر سکے۔ پی ٹی آئی کا پتہ میں نے تو پھاڑ کے رکھا ہوا ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ پی ٹی آئی آئندہ کوئی کردار ادا کرے گی تو یہ بات بھول جائیے، پی ٹی آئی اب سیاسی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جبر کی فضا ہے اور ڈنڈے سے مقبولیت نہیں توڑی جا سکتی، یہ فارمولہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ پی ٹی آئی پر لاگو نہیں ہوتا، پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی کلٹ ہے، کلٹ ایک جادو ہوتا ہے اور جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جبر کا نتیجہ بہرحال نکلتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی مقبول پارٹی تھی، 8-10 سال تک ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو رگڑا لگایا، آخری سالوں میں تو خیر ماشاء اللہ جب ختم ہوا پھر پیپلز پارٹی کو آزادی بھی مل گئی۔ اس رگڑے کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے پر جھڑ گئے، اور پھر وہ جادو نہیں رہا پیپلز پارٹی میں جو تھا۔ یعنی ایک تو مقبول جائز مقبول سیاسی پارٹی بھی اگر طویل عرصے تک جبر کا مقابلہ کرے تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک صحت مند آدمی اگر اسے مسلسل بیماریوں کا سامنا ہو تو وہ بھی آخر میں پھر لاغر ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اور یہ اصول جو ہے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ پابندیوں سے کسی پارٹی کا کچھ نہیں بگڑا کرتا، بگڑ جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا، 1 مہینہ پہلے تک کراچی میں الطاف حسین کا نام دلوں کی دھڑکن تھا، اور 1 مہینے کے بعد لوگ الطاف کا نام لیتے ہوئے ڈرنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ اب کیا کراچی میں الطاف حسین کی پوزیشن وہ ہے، بہت زیادہ حد تک وہ ختم ہو چکی ہے، بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ تو اثرات تندی باد مخالف کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہو یا کوئی اور مذہب ہو یا کوئی غیر مذہبی طرز فکر والا فلسفہ ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ مخالفت کا مقابلہ حکمت سے کرنا چاہیے ورنہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین بات لمبی ہوگی۔ تلمبے کے راسپوٹین کو پھر جوش آیا اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان مومن ہے، تو میرا خیال ہے اس کے ذہن میں وہ ٹیلی فونک ٹیپ ہوگی جس میں ایک مومن دوسری مومنہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ مومن کا نام تو عمران خان تھا، اور مومنہ تھی وہ کیا نام تھا اس کا، مومنہ ملک، عائلہ ملک، ہاں وہ گفتگو ہوگی۔ تو اب تلمبے کے راسپوٹین نے عمران خان کی اور بھی تعریفیں کی ہیں، اس کو وہ شبینے یاد آ رہے ہیں جو بنی گالا میں ہوا کرتے تھے، ساری رات ہوا کرتے تھے، 10-11 بجے شروع ہوتے تھے، اور جب فجر کی اذانیں ہوتی تھی تو پھر سب ایک دوسرے کے اوپر ننگ دھڑنگ پڑے ہوتے تھے۔ تو وہ شبینے اس تلمبے کے راسپوٹین کو یاد آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی برا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے حدیثوں اور روایات کے انبار گھڑ گھڑ کر پھر سے تھوپنے شروع کر دیے ہیں، اور اتنے جھوٹ بولتا ہے یہ حضور کے نام لے کر، یہ اسلام کو ہندو میتھالوجی کا دوسرا ایڈیشن بنا کر پیش کر۔ کل میں نے اس کا ایک تھمب نیل دیکھا، یہ پاگل ہو گیا ہے، دماغ چل گیا ہے اس کا، یا یہ کچھ سازش کر رہا ہے کہ اللہ میاں ایک مرتبہ گانا گائے گا اور پھر وہ 70 سال تک گانا گاتا رہے گا۔ یعنی یہ کیا ہے بھی فلسفہ ہے یہ اب اس پر کوئی کیا تبصرہ کر سکتا ہے کہ اللہ میاں گانا گائے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ایک عقیدہ ہے بنیادی، یہ آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود پوری کائنات پر محیط ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے،
اور اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جسم کا وہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، یہ اس کو محدود کرنے کے مترادف ہے، اور محدود جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا غیر محدود ہے، لا محدود ہے، انفینائٹ ہے۔ تو وہ گانا گائے گا، اس کا مطلب یہ اس کا منہ ہوگا، اس کے اندر کے حلق کے وہ سر تال ہوں گے، اور وہ موسیقی کے اصولوں کے مطابق گانا گائے گا، کس راگ میں گائے گا، یہ ساری چیزیں بکواس اس قسم کی یہ شخص کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت برا انجام عنقریب آنے والا ہے، اور اس نے پنگا لے لیا ہے انجینئر محمد علی مرزا سے، جو کہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ یہ تو ان پڑھ، جاہل، جڈ، گوار، بدتمیز، گستاخ، بدعقیدہ، اسلام کے بارے میں نفرت انگیز رد عمل پیدا کرنے والا شخص ہے۔ اور جو محمد علی مرزا ہے اس کا تو دین کا مطالعہ ہے، تو اب یہ اس کو پڑھ گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے حالات کچھ زیادہ ہی برے ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔